वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामिन मोहतरम, अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है तालीम से तरबियत तक, और ये प्रोग्राम आप बराह रास्त समाअत फरमाएंगे रिफा FM 102.2 पर। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है रिफा FM 102.2 का फेसबुक पेज, इस पे भी ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होगा। और इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवाल करना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़का रहमान ज़की साहब और ज़ायदा मलिक साहिबा। तो ओवर टू यू ज़ायदा मलिक साहिबा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आज हमारा 7th प्रोग्राम है अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौह इन कुन्तुम मुमिनीन। क्या हुआ, फंक्शन पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, सारी अलमारी देखी, कपड़े देखे, सूट तो बहुत हैं, लेकिन क्या पुराना ही सूट पहन के जाऊं? अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, लोग क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर वही सूट पहन के गई जो पिछले फंक्शंस में मैंने पहना हुआ था, तो लोग क्या कहेंगे? ये है हमारा आज का टॉपिक। आपने भी ये बात बहुत दफ़ा सुनी होगी, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सा जुमला है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल चुकी है। हर वक्त खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, पहनना ओढ़ना, हर काम, जॉब करना, हमने अपनी सहूलत नहीं देखनी, सिर्फ ये देखना है लोग क्या कहेंगे। क्यों भाई, लोग कौन होते हैं कहने वाले? इस जुमले के हवाले से कि लोग क्या कहेंगे, हमने अपनी ज़िंदगियों को इस जुमले की नज़र कर दिया, अपनी आसाइशों को इस जुमले की नज़र कर दिया, हमने अपने ऊपर मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए इस जुमले की नज़र करते हुए। गोया के हमारा रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में, और हम हर चीज़ के अंदर, अपनी खुशियों में, अपनी गमियों में, अपने मामलात के अंदर बस फ़कत एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने खुशियों के अंदर, शादी ब्याह के अंदर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया भी खर्च करने के बाद हम बहुत अच्छे किस्म की पार्टी कर लें, अच्छा इंतज़ामात कर लें, लेकिन इसके बावजूद फिर आखिर में यही बात बचती है कि अभी ये कसर रह गई है, लोग क्या कहेंगे। और लोग मुंह पे कह के जाते हैं जी। नित नए खाने खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर मुंह पे कह के भी जाते हैं जिस बात का डर है, जिस बात का डर है उसी चीज़ के हवाले से वो बहुत कुछ कहते हैं। इस हवाले से ये बात ज़हन-नशीन रखिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि मन इल्तमस रिदल्लाहि बिसखतिन्नास कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन्नास व मन इल्तमस रिदन्नास बिसखतिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन्नास। जो बंदा अल्लाह ताला की रज़ा को लोग नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह की रज़ा तलाश करता है, अल्लाह ताला लोगों के मसाइब से उसे काफ़ी हो जाते हैं। व मनिल तमसा रेवन्नास बेसखतिल्ला, जो लोगों को राज़ी करने के चक्कर में रहता है, लोगों की खुशनुदी के चक्कर में रहता है, अल्लाह को नाराज़ कर बैठता है, अल्लाह भी उस बंदे को फिर लोगों के सुपुर्द कर देते हैं कि चलो अब निपटो लोगों के साथ। फिर सारी ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों की बातें सुनते 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 सुनते, लेकिन उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल उसका नहीं निकलता। ये एक लामहदूद सिलसिला है। लोग क्या कहेंगे, गोया लोगों को हमने तागूत बना लिया, बुत बना लिया, नाउजुबिल्ला खुदा की तरह पूजने लग गए, डरने लग गए, बचने लग गए, और लोग हैं जितने मुंह उतनी बातें। जी, इस हवाले से ये बात भी ज़हन नशीन हमें रखनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। इसके अंदर हमें सिर्फ यही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये उमूमी तौर पे जुमला गलत है, लेकिन हमें असल में इसको डिफ़ाइन करना नहीं आया। हमने मुआशरती लिहाज से इसको बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया। किस लिहाज से कि लोगों की तो बहुत सारी अक़साम है। जी जी,
آپ کے لیے ہم لوگ ہیں، میں باتیں کروں گا، آپ کہیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، اور میرے لیے آپ سب لوگ ہیں، جو بھی بات کریں گے لوگ کیا کہیں گے۔ اور لیکن ہمیں یہ سوچنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ان کی اقسام یا ان کے معاملات کیا ہے، کون سے لوگ بات کریں تو ہمارے اوپر اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے، اور کون سے لوگ بات کریں تو اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، اور ان کی باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی آپ یوں کر کے 3 اقسام بنا سکتے ہیں جی جی کہ لوگ ایک طرف ہوتے ہیں علم والے، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ نے میڈیکل کا شعبہ ہے تو آپ میڈیکل کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے جو زیادہ پڑھا ہوا بندہ ہے، جی زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے، جو وہ اس کے ماہر بارے ہے۔ میں ماہر، اس کے بارے میں کیا رائے رکھے گا، وہ یقیناً ہمارے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ جی ایک دین کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں دین کو میرے سے زیادہ جاننے والے احباب علماء، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے، یہ ہمارے اوپر یقیناً افیکٹ رکھتی ہے۔ لیکن بالعموم جو عوام ہوتی ہے، عام لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو العوام کالانعام کا جملہ مشہور ہے کہ ہر بندہ جو منہ میں آیا وہ تو کہنا شروع کر دے گا۔ جی کیا ہم ہر بندے کی زبان پکڑ سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کی باتوں کا کوئی اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے؟ تو قطعی طور پہ آج جو جملہ ہم کہنے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے مراد علم والے لوگ نہیں ہیں۔ یقیناً جب ہم سے بہترین ماہر اور علم والا ہمیں کوئی رائے دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بالعموم عوام الناس ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں صحیح رستہ اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس کے بارے میں آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، ہمارے بارے میں دوسرے ممالک کے لوگ، بالخصوص غیر مسلم لوگ، ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلام کے بارے میں، اسلام کے اوپر ہمارے عمل کے بارے میں غیر مسلم ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کلچر بھی غیر مسلم کا اپنا لیا، تہذیب و ثقافت غیر مسلم کی لے لی، ہم نے لینگویج بھی غیر مسلم کی لے لی، ہم نے اپنا تعلیم کا نظام غیر مسلم کا لے لیا، عدلیہ کا نظام غیر مسلم کا لے لیا، ملک کی حکمرانی کا نظام غیر مسلم کا لے لیا۔ انا للہ۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک ڈر یہی ہے کہ ہم بلیک لسٹ، گرے لسٹ اور فلاں فلاں، یہ سارا کچھ تب تک ہے جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے بارے میں غیر مسلم کیا کہیں گے، یعنی غیر مسلم لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، عام شخص نہیں تھا، امام صاحب تھے مسجد کے۔ جی سفر کرنے کا اتفاق ہوا، بس میں سوار ہوئے، جی کرایہ دیا اور واپس پیسے دیکھے تو زیادہ واپس آ گئے۔ جی سفر گزرتا رہا، ان کے ذہن میں خیالات آتے رہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، کون سا میں نے دھوکہ کیا ہے، اس نے جی غلطی سے دے دیے ہیں، ان کی کون سے کمی ہے، اتنی جی بسیں چل رہی ہیں، میں نہیں بتاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا، ان چند روپوں سے وہ بڑے ہی امیر ہو جائیں گے، میں بڑا ہی امیر ہو جاؤں گا، چھوڑو رہنے دو، نہیں بتاتا۔ کبھی کیا خیال آتا، کبھی کیا خیال آتا، اسی بالکل تگ و ایسے دو میں سفر گزر گیا، سٹاپ آ گیا۔ ہمت کر کے اٹھے اور ڈرائیور کے پاس جا کر کہنے لگے کہ محترم آپ نے غلطی سے مجھے پیسے زیادہ واپس کر دیے ہیں۔ جی اتفاق دیکھیے کہ وہ شخص جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ نان مسلم تھا۔ جی مسکرایا اور کہنے لگا کہ صاحب میں نے غلطی سے پیسے واپس زیادہ نہیں کیے، جان بوجھ کر زیادہ پیسے واپس کیے ہیں، جی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان اور ایک مسلمان کا امام کس درجے کا با ایمان شخص ہے۔ جی اس کی ایمانداری چیک کرنے کے لیے، اس کا اسلام چیک چیک کرنے کے لیے لیے اس نے یہ ایسا عمل کیا۔ تو یقیناً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، بالخصوص انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ ہمیں غیر مسلم لوگ دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم لوگ سن رہے ہیں، اور غیر مسلم لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم نے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اور جب ہم اسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت ہمارے اندر داخل نہیں ہوا، ہمارے اوپر اوڑھنا بچھونا اسلام نہیں بنا، ہم نے تو برانڈڈ کرتے کرتے، ہم نے تو امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر کے اندر باہر سے ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کو پاکستان میں لاتے لاتے اپنے ملک کی مصنوعات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اپنے ملک کی ترجیحات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے ملک کی اقدار کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کے دیے ہوئے بہت خوبصورت
اور اچھے اسباق کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہم بس اسی چکر میں لگے رہے کہ کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، اور ہم بے لباس بھی ہو گئے اور ہم بے دین ٹائپ بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ وہیں پہ قائم ہے کہ وہ ہمارے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں۔ اور لوگ ہیں کہ وہ کہتے چلے جا رہے ہیں شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، دیر سے کیوں ہوئی، اس سے کیوں ہوئی، اس سے ہو جاتی، بچے کیوں نہیں ہوئے، بچوں میں وقفہ کم کیوں ہے، بچے زیادہ کیوں ہیں، بچے تھوڑے کیوں ہیں، کیوں نہیں ہوئے ابھی تک، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ عالمگیر شہرت اختیار کر چکا ہے اور یہ جملہ ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ ہم الہ بنا بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو بت بنا کر پوجنے لگ گئے ہیں۔ ہر عمل میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہے گا، شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم تو یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ وہ اللہ کی طرف آنا چاہے، مسجد کی طرف آنا چاہے، تو وہ اب چوک کے اندر یا راستے کے اندر وہ اپنے دوست و احباب سے ملتا ہے یا ان کے پاس کھڑا ہے، اذان ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، لیکن اب اندر اس کو کیا خوف کھا رہا ہوتا ہے، یہ سب کیا کہیں گے، یہ سب اتنا کیا ملا کہیں ہے، گے۔ ابھی ہاں جی، کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے مثال کے طور پہ لوڈو کھیلا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نماز قضا کرتا تھا، ہمارے ساتھ وقت برباد کرتا تھا۔ آج اس کو پتہ نہیں کون سی چیز آ گئی ہے اس کے اندر کہ اب یہ اذان ہوئی ہے اور مسجد کی طرف اٹھ کے چل پڑا ہے، وہ اس کو جملے کسنا شروع کر دیں گے، اور ان جملوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے الفاظ سے بچنے کے لیے وہ نماز حق چھوڑ دے گا، صحیح رستہ اس کو ترک کر دے گا۔ داڑھی نہیں رکھے گا کہ میں بوڑھا لگوں گا، رشتہ کیسے ہوگا، پردہ نہیں کیا جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنی ملانی آ گئی ہے، یہاں تک کہ نماز کے دوران اب کتنی بڑی نیکی ہے، ہم نے اتنا وقت دیا کہ اللہ کو راضی کریں، اور آج تک شاید آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ دیکھا ہوگا، کسی صف میں سے کوئی بندہ نکل کے جا رہا ہے، کیوں کہ اسے وضو کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ بے وضو نماز مکمل کر لے گا لیکن وضو کے لیے باہر نہیں نکلے گا کہ سلام پھیر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ مجھے آخر کیا ہوا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ لوگ کون ہیں، لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں، اس لیے ہم سنتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اور اگر لوگ کیا کہیں گے اس بات کا ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، تو سب سے زیادہ تو ان لوگوں کا حق ہے جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے وہ لوگ جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ وہ رب جس نے ہمیں قوت سماعت بخشی، جس نے ہماری آنکھوں میں نور دیا، ہمارے دل کو دھڑکن دی، ہمارے خون کو گردش دی، اس رب نے ہی ہمیں لوگ دیے، لوگوں کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ذریعے ہمیں توڑیں گے، ہمیں وہی لوگ چھوڑیں گے تو ہمیں رب یاد آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے اس کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لا علم، لا یعنی قسم کے لوگ ہیں، ان کی خواہشات، ان کی باتیں، ان کے جملے، ان کے اقوال اور ان کی کہی انکہی اس کی قطعاً پرواہ مت کیجئے، اللہ کی طرف آ جائیے۔ اور سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو پھر تم ان سے ڈرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یعنی ہمیں لوگ کیا کہیں گے اس بت سے نہیں ڈرنا، اللہ کیا کہے گا اس حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا فرمان جاری کرتے ہیں، کیا ہدایات جاری فرما کے گئے ہیں، ہمیں ان احادیث مبارکہ پہ غور کرنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین کرام، اولیاء عظام رحمہم اللہ، انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا، ہمیں کیا ہدایات دیں، اسلام کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں انہوں نے کون کون سے اسباق دیے، ہمیں وہ کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتیں سننا اور کہنا۔
لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے کہنے سے ڈر کے کرنا نہیں چھوڑا جاتا، اور کرنا کون سا کام؟ جو صحیح کام ہے۔ جو غلط کام ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے آپ نے، غلط کام نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میں ایک واقعہ بطور مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ تھا، اس نے اپنی ہاتھ سے ایک بنا کے ڈرائنگ تصویر ایک بنائی اور اس نے چوک میں رکھ دی، اور اس نے اس کے اوپر لکھ دیا نیچے کہ جہاں پہ کسی کو کوئی غلطی نظر آئے وہ وہاں پہ دائرہ لگا دے۔ وہ رکھ کے چلا گیا، شام کو جب واپس آیا وہاں پہ لوگ کھڑے اس کا تماشا بھی دیکھتے رہے، لیکن جو بھی آتا وہ قلم اٹھاتا اس کے اوپر دائرہ لگا کے چلا جاتا۔ کوئی جانتا ہے تب بھی دائرہ لگا دیتا، نہیں جانتا تب بھی دائرہ لگا کے، شام کو جب آیا ساری تصویر کالی ہو چکی تھی۔ ایک بزرگ جو صبح سے قریب کوئی کریانہ سٹور والے ہوں گے، انہوں نے دیکھ رہے تھے سارے دن سے منظر، جب وہ تصویر اٹھا کے دیکھ رہا تھا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اتنی محنت سے تیار کی اور ساری غلط۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ایک اور اس طرح کی تصویر بناؤ اور اس کے اوپر یہ لکھو کہ جہاں سے آپ کو غلطی نظر آئے اس کی اصلاح کر دو۔ اس نے دوبارہ تصویر بنائی اور وہاں چوک پہ رکھ دی۔ پورا دن گزر گیا، کسی نے قلم اٹھا کے اس پہ نشان لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ صرف باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، باتوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم نکالتے ہیں اس میں سے نقص تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے لوگ ہیں نا، یہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہم نے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خاندانی نظام کے اندر خصوصی طور پہ یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ ہم شریک بازی کا لفظ بولتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، ہم بچوں کو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں خبردار بیٹا یہ بات اپنے چچا کے بیٹوں کو نہیں بتانا، فلاں کو نہیں بتانا۔ قریب ترین جو رشتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، صرف تربیت کے اندر کتنی کمی رہ جاتی ہے۔ جی، تو یہ ہم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف سارا دن باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف باتیں۔ بھئی اگر آپ اگلے کی باتوں سے ڈر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ خود ان کے بارے میں باتیں کرنے سے باز آنا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں غیبت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ جی سامعین کرام، آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز جو خوشگوار احساس دے رہی ہے، جو ہمیں بدلنے پر مجبور کر رہی ہے، FM 102.2 کی آواز ہے، رفا یونیورسٹی کی آواز ہے۔ یہ آواز کیوں بلند کی گئی، کیوں آپ کو سنوایا گیا؟ اس لیے کہ ہم بدل جائیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی باتیں نہ کریں تاکہ لوگ ہماری باتیں نہ کریں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنا لیں، تعمیری کاموں میں اس حد تک مصروف کر لیں ہمیں ٹائم ہی نہ بچے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہہ کے خود ہی چپ کر دیں گے، لوگ کہتے ہی رہیں گے، لیکن جب ہمیں دیکھیں گے ہم سنی انسنی کر رہے ہیں، ہم اپنے کام پر فوکس ہیں، لوگ آخر کب تک ہماری باتیں کریں گے، یا ہمارے منہ سے کب تک لوگوں کی باتیں نکلتی رہیں گی؟ سیلف کنٹرول کرنا ہوگا ہمیں۔ آج سے ہم انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں گے، کیونکہ انقلاب تبھی آئے گا جب ہم سب مل کر زور لگائیں گے، سب مل کر کوشش کریں گے کہ ہم کبھی کسی کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں، بات تب کریں گے جب ہمیں لگے گا کہ یہ بات ہے اور اس کا یہ حل ہے، اور اکیلے میں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ہماری بات ضائع نہ ہو اور اس کا حل نکل آئے، ایک بندے کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کو مشکل سے ہم آسانی کی طرف لے آئیں۔ خواہ مخواہ کی باتوں کے لیے خود کو فارغ مت رکھیے خدا را۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جب باتیں کرنے کی بات آتی ہے تو ہم خود اس ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، وہ رشتہ کدھر کر رہا ہے، انہوں نے فلاں معاملہ کیسے کیا، کاروبار کس کے ساتھ کیا۔ ہم پہلے جاسوسی کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن ہمیں سختی سے منع کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی کرنا ہی منع ہے۔ جہاں سے یہ لوگ کہیں گے کہ ابتدا ہو رہی ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا منع کیا گیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت یہ کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، غیبت کریں گے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اس کے تبصرے کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں میں اگر تو اس کے اندر وہ غلطی موجود ہے، وہ خطا موجود ہے، تو یقیناً وہ غیبت کہلا رہی ہے۔ اور اگر بالفرض جو ہم بات کر رہے ہیں
جی یا لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے، اگر اس میں وہ غلطی موجود نہیں، وہ چیز موجود نہیں، وہ ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو کہتی ہے بہتان ترازی. اور یہ کتنا بڑا جرم ہم اس جملے کے اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو قبول کرنا ہے. ہم جی. خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہیں. بالکل. ہم خواہ مخواہ ایکٹنگ نہیں کریں گے، خول نہیں چڑھائیں گے، تکلف نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر خوش اور راضی ہیں. پھر ہم اسلام کو قبول کریں گے. یہ نہیں کہ ایک اسلام ایک ٹائٹل تو ہے لیکن ہمارے عمل میں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا. پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ جو حق رکھتا ہے اللہ کو خوش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اور زندہ کرتے ہوئے پھر خود ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. رب راضی تو سب راضی. نیک کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بچی کی شادی کرنی ہے، ذرا بر وقت اس کی کرنی ہے، 18 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، ہم فوراً بچی کی شادی کرنے لگیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے سارے خاندان والے کیا کہیں گے. ابھی فلاں کزن کی تو وہ 35 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، فلاں 20 سال کا ہو گیا، اس کی نہیں ہوئی، فلاں 25 سال کا ہو گیا، اس کی نہیں ہوئی. ان کو بڑی جلدی پڑی ہے. نیک کام کرنے لگے، فوری طور پہ آگے سے یہ جملہ یاد آنے لگتا ہے. لیکن غلط کام کرتے ہوئے کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا لوگ ہمارے بارے میں پھر کیا کہیں گے. اس کے اندر ہمارے زمانے کی فی زمانہ ساری برائیاں. مثال کے طور پہ اب تو ایسا شاید ہی کوئی گھر ہو جس گھر میں ٹیلی ویژن نہ ہو، لیکن جب نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا تو یہ لوگ ٹیلی ویژن لانے سے پہلے سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا خاندانی گھر تھا اور ابھی ان کے گھر میں ٹیلی ویژن آ رہا ہے. ایک مثال کے طور پہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم نیک کام کرتے ہوئے تو یہ سوچتے ہیں 100 بار سوچتے ہیں، لیکن جب برائی کرنے لگتے ہیں، کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں، کوئی فیشن کرنے لگتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام. ایک اور مثال یوں لے لیں، ہم نے بیٹی کو کسی اوپن میڈیا کے اندر ہم نے لے کے آنا ہے جہاں پہ اس کا دوپٹہ بھی اتر جائے گا یا اس کا لباس بھی انتہائی چست ہو جائے گا، تو وہاں پہ کیا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ وہاں پہ ہم بولڈ ہو جاتے ہیں. ہم نے سٹینڈ لے لیا ہے، ہم وہاں پہ سٹینڈ لے کے کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹی آگے جا رہی ہے تو اب لوگ جیلس ہو رہے ہیں. حالانکہ جیلسی نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ جو علم والے لوگ ہیں یہاں پہ وہ بولیں گے، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو آپ کے حقیقی خیر خواہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ بولیں گے. ورنہ کسی کو آپ کی بیٹی باہر نکلے، آپ کی عزت باہر اچھالی جائے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس لحاظ سے ہمیں انتہائی غور کرنا چاہیے کہ نیک کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں، غلطی کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے ہم بالکل بھی قطعی طور پہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ. ہم بھی تو لوگ ہیں نا. ہم شاید لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تبھی لوگوں کو موقع ملتا ہے جوابی کارروائی کرنے کا. اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، تمام کے تمام ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، اور سب ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں دین کے لیے، حق کے لیے، خیر کے لیے. ماں باپ، علاقہ ہجرت کر لی، سب کے سب چلے گئے، بادشاہ وقت تک کو چیلنج کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور انشاءاللہ نوازے گا رحمت سے، فضل سے، برکت سے. لیکن پہلا سٹیپ ہم نے لینا ہے، قدم ہم نے اٹھانا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا راتوں کو گشت کیا کرتے اور لوگوں کے گھروں کی آوازیں آتی تو وہ سنتے. اس لیے نہیں کہ میں جا کر لوگوں میں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں. لوگ مشکل میں تو نہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس سے وہ نتیجہ نکالتے کہ ہم باحیثیت ایک امت کے، ایک قوم کے خیر کی طرف جا رہے ہیں یا شر کی طرف جا رہے ہیں. شراب نوشی یا کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی کام عام ہو رہا ہے یا سنت پروموٹ ہو رہی ہے. کئی ایک واقعات ہیں، اگر ہم ان کو کوڈ کرنے لگ جائیں تو پھر لوگوں کے ڈر سے ہم ڈریس اپ ہوتے ہیں. دین کی وجہ سے نہیں، اپنی سہولت دیکھ کر نہیں. ایک جگہ درس ہو رہا تو ایک عورت بار بار مجھے چٹ لکھ کے بھیجے، بار بار ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی کیا انہونا ہو گیا.
ہوا کیا ہے باجی آپ کے گاؤن پہ جو پیوند لگا ہوا ہے مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. جی ایمان کا لیول اتنا ہائی، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں شرم آ رہی ہے، حالانکہ لباس پاک ہے، ساتر ہے، ستر ڈھانپا ہوا ہے، اس کے باوجود کیا امیر المومنین سے زیادہ نعوذ باللہ ہم؟ وہ تو پیوند لگے ہوئے ہیں اور کس لیول کے کام کر رہے ہیں، اور بالکل انہیں شرم نہیں آ رہی. اپنے بازو کو تکیہ بنایا ہوا ہے اور زمین کو بستر بنایا ہوا ہے، اور کتنے شان سے، کتنے کانفیڈنس سے لیٹے ہوئے ہیں. آج ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اور وہی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جب فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل آخر میں یہ جب پہنچتے ہیں تو کیا ہے منظر؟ امیر المومنین نے اپنے غلام کو بٹھایا ہوا ہے سواری پہ، خود لگام پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، ٹوٹ گیا جوتا، اور وہ لے کے چل رہے ہیں. یعنی یہ منظر جج کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کرنا کیا ہے، ادھر امیر جناب کون ہے یا اور ادھر ان عیسائی علماء نے کتابیں کھول رکھی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر بالکل وہی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب یہ فتح کرنے کے لیے امیر المومنین آئیں گے، مسلمانوں کے امیر، تو ان کے بائیں ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا پکڑا ہوگا، ان کا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور امیر المومنین سواری کو لے کے آ رہے ہوں گے. تو یعنی یہ سوچنا ہوگا. اب امیر المومنین نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، قطعی طور پہ لوگوں کے کہنے کو سوچ کے آپ صحیح اور رائٹ چیز کا فیصلہ مت چھوڑیے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو طالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، ان کے والد گرامی ابو طالب، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ہونے لگتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیجئے. چچا کہتے ہیں بھتیجے مجھے شرم آتی ہے، میرے پاس یہ سارے رؤسائے مکہ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ پیغام مت دے. حضور کہتے ہیں چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر پاؤں گا کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. لیکن چچا بار بار کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بار بار کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، پھر جواب دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. گویا ہر دور میں یہ ڈر رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے کرتے کرتے کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ایک چیز دیکھیے کہ ایک یہودی بچہ ہے، یہودی بچہ، صحیح البخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وہ فوت ہونے لگتا ہے، بیمار ہے بہت زیادہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا. حضور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. ہم تو مسلمانوں کی کیا اپنے رشتہ داروں کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے. جب وہاں پہ گئے تو کیا منظر تھا، باپ پاس کھڑا ہے، بچہ انتہائی کرب کے اندر ہے. حضور پاس گئے، جا کے اس کو تھوڑا سا تیمارداری کے دو چار جملے بولنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اب بچے کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اٹھ سکے، بیٹھ سکے، وہ کروٹ لے سکے. وہ آنکھوں کے ساتھ ہلکے سے اشارے سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ یہودی اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے بیٹا اطیع ابا القاسم، آج لوگ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھ، تیرا باپ کیا کہے گا یہ نہ دیکھ، یہودی کیا کہیں گے یہ نہ دیکھ. اطیع ابا القاسم، جو ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، آج اس کو ترجیح دے، تیری جنت بن جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. حق کے آ جانے کے بعد نصیحت کو قبول کرنا ہے، حق کو ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹ کر قبول کرنا ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. لوگوں کی باتیں یہیں رہ جانے والی ہیں، حق ساتھ جانے والا ہے. پڑوسی کیا کہیں گے،
لوگ کیا کہیں گے، میکا کیا کہے گا، سسرال کیا کہے گا، دھدیال کیا کہے گا، ننہال کیا کہے گا، لڑکی والے کیا کہیں گے، لڑکے والے کیا کہیں گے، جو مرضی یہ کہتے رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. صرف یہ دیکھیں اللہ کیا کہے گا. کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، کہیں میں شریعت سے تو منہ موڑ نہیں رہی، کہیں میں سنت سے تو دور نہیں ہو رہی. یہاں پر ایک بڑی عجیب سی چیز جو منظر کشی ہمارے معاشرے میں آتی ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی خاتون اپنے گھر سے اپنے خاوند کے ساتھ وہ ناراض ہو کے خود ہی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے، بولڈنس کا ثبوت دیتے ہوئے وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، یا وہ اپنا معاملہ کر کے چلی، یہاں پر وہ اپنا فیصلہ خود کر رہی ہے جبکہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہوتی ہے. جب میکے میں چلی گئی، اپنوں کے پاس چلی گئی، اب وہاں سے واپسی صلح کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر آنا چاہتی ہے، لیکن اب وہاں پہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ اب پہلے بڑے ناراض ہو کے آ گئی، پہلے بڑا غصہ دکھایا، اب اس کو کیا ہوا، اب اپنے گھر. یعنی جب نیک قدم اٹھانے کا فیصلہ کرنا ہے اس وقت لوگ کیا کہیں گے، اور جب غلط کام کرنا تھا تو اس وقت وہ کر گزرے. تو اس حوالے سے اچھے کام کے لیے دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور بالکل اچھے کام کریں. ایک بابا جی تھے، مسجد میں گئے، تحیت المسجد کے بغیر ہی بیٹھ کے 2 نفل نہیں پڑے. اب بچے ہنسنے لگے. بچوں نے کہا دیکھیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا. کہنے لگے بیٹا میں آپ سے سیکھوں گا. لوگوں کی باتوں سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ 2 نفل پڑھ کے نہ بیٹھے ہوں. یہاں تک کہ عید آ گئی، اب عید والے دن 2 نفل پڑھتے ہیں، بچے پھر ہنس رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ تب پڑھنے تھے، آج عید کے دن عید کی نماز سے پہلے فجر کے بعد اور کوئی نماز نہیں پڑھنی. تو لوگوں کی باتوں سے ہم سیکھ بھی تو سکتے ہیں نا. ضروری تو نہیں کہ ہم ہمیشہ اس کو نیگیٹو ہی لیں. اور کیا لوگ صرف ہمیں ہی باتیں کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی انتہائی باتیں کی. سب سے پہلے دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت جب دی، فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. حضور نے یہ دعوت دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، تو سب سے پہلے اپنا چچا اپنے گھر سے ان لوگوں میں سے سب سے پہلے اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا نعوذ باللہ من ذلک. اللہ محفوظ فرمائے. چچا ابو لہب اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہ. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضور نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنی بات کو نہیں چھوڑا، اپنے عمل کو نہیں چھوڑا، اپنے کردار کو نہیں چھوڑا. اچھا کام، اچھا کردار پیش کرتے رہے. پھر وہی لوگ صادق بھی کہنے لگے، وہی لوگ امین بھی کہنے لگے، وہی لوگ پیغام دینے لگے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یعنی جب آپ حق پہ، صحیح پہ قائم رہتے ہیں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہی لوگ جو پہلے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی لا علمی کی بنیاد پر، صحیح بات کو نہ پہچاننے کی بنیاد پہ، وہی لوگ پھر آپ کی اچھائی کے قائل بھی ہو جاتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لوگوں کی باتیں چھوڑیے. یہ دیکھیے کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ہر چھوٹی اور بڑی بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہماری رپورٹ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہے. اگر باس کے پاس جائے ہم ڈر جاتے ہیں ACR نہ خراب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہے، ریٹن بھی اور وربل فارم میں بھی. کیا حال ہوگا اس وقت. نیکی کرتے ہوئے، حج اور عمرہ کرتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے، حجامت کرواتے ہوئے، ہر بات پہ ہم ڈرتے ہیں برے لگیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی عام روٹین سے چینج ہو رہا ہے، کچھ چینج ہو رہا ہے. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارا رب راضی ہو رہا ہے ہم سے، ہم اچھے لگ رہے ہوں گے اپنے اللہ کو. ایک بچہ چھوٹا سا، ہارڈلی 3.5-4 سال کا ہوگا، قرآن پڑھنے لگا ہم سے. اردو نہیں آتی تھی ان کو، اور ان کے زبان سے، توتلی زبان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر بات کے بعد وہ کہتے اونلی فار دا سیک آف اللہ، میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم ہر کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب لوگوں سے ہی اجر بھی لو. ہر کام صرف اللہ کے لیے انشاءاللہ. پھر لوگ بالکل باتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہم کریں گے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا کر دے گا، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم سچ پر ہیں. لوگ انہیں بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیں گے، اور لوگ لوگوں سے
یہ بات حق پھیل جائے گا خوشبو کی طرح. جی، اور اس کے اندر یہ چیز بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کل قیامت کا دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پر جنتی کیا کہیں گے؟ بہت اہم سوال ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ پرواہ کرنے والے لوگ آج یہ ضرور سوچیں کہ جنتی کیا کہیں گے. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ جواب کیا دیں گے جہنمی؟ انتہائی اہم بات ہے جو نوٹ کرنے والی ہے. قرآن کا پیغام ہے کہ ما سلککم فی سقر، جنتی کیا کہیں گے؟ پوچھیں گے جہنمیوں کیا ہوا، کس چیز نے جہنم میں آج جانے پہ مجبور کر دیا؟ وہ جواب کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خود بڑے اچھے اچھے ہوٹلز میں کھانے کھاتے، ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے، بہت اچھے اچھے کھانوں کا انتظام اور انتظام کرتے، لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے احباب قرب و جوار کے اندر بہت سارے غربا تھے، مساکین تھے جن کو ہم جانتے بھی تھے لیکن ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور بڑی اہم بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے والوں سے مل کے باتیں کیا کرتے تھے. لوگ کیا کہیں گے؟ آج کے ہمارے ٹاپک کے اوپر قرآن پاک کی آیت ضرور یاد کر لیجئے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگوں کی باتوں کے ساتھ مل کے ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے. کیا ساری زندگی باتیں کرتے رہیں گے یا کچھ کر کے بھی دکھائیں گے؟ اگر کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کچھ کر لیں، اگر کچھ کرنا ہے اپنے دین اسلام کے لیے کچھ کر لیں، اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کر گزریں. اے اللہ گواہ رہنا، رحمت کے فرشتوں گواہ رہنا، اور اے لوگوں گواہ رہنا. حق پہ ہم سب نے عزم اور استقلال کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے دھوکے کے، سوائے فریب کے، سوائے ڈراوے کے، سوائے شیطان کی چال اور جال کے. ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اچھے لوگ بننا ہے، اچھی باتیں عام کرنی ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے، لوگوں کو جینے دینا ہے، لوگوں کا جینا حرام نہیں کرنا. انہیں تنزیہ باتیں کر کر کے، انہیں سر سے پاؤں تک ہم دیکھتے ہی ایسا ہے کہ وہ بیچارہ مر مٹ جاتا ہے. شاید میری ڈریسنگ، شاید میرا کوئی عمل نہیں. آپ ہمیں عزیز ہیں لوگوں، آپ ہمیں عزیز ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں اکیلے ہمیں کیا مزہ آتا دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے. یہ لوگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. ہم سب مل کر آج یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کی لاڈلی امت ہیں. سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے تمام احکامات کو ماننا ہے، بعض کو فوقیت دے کر بعض کو اگنور نہیں کرنا. یہ کہ اپنے دل کی باتیں مان لیں اور جو نفس کے خلاف جا رہی ہیں ان کو جھٹلا دیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے. تو باتوں باتوں میں ہم نے یقیناً بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. ہم انشاءاللہ خود کو پروموٹ کریں گے، ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم واقعی اچھے لوگ ہیں. پوری امت کے ہوتے ہوئے پوری امت ہم غیر مسلم کو اتنا اپیلنگ اپنا عمل شو کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی ہمارے عمل سے سیکھیں گے. ہم عملی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں کمنٹ کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.